गुड मॉर्निंग। ज़बूर की किताब और 16वां ज़बूर, साम 16। दाऊद का मिक्ताम। आए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावंद से कहा है, तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। ज़मीन के मुकद्दस लोग वो बरगुज़ीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूँगा। खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मिरास खूब है। मैं खुदावंद की हम्द करूँगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। चूँकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। आमीन। ज़बूर की किताब में से मेरा एक पसंदीदा ज़बूर ज़बूर 16 है, और जब हम इस पर गौर करेंगे तो हमें मालूम होगा कि इसमें किस कदर हिकमत पोशीदा है। हमने इस ज़बूर को जनाज़ों तक महदूद करके रखती है। कम से कम इसकी पहली 6 आयतें हम जनाज़ों पर ही गाते हैं, और शायद हम इस पर उस तरह से गौर नहीं करते जिस तौर से करना चाहिए। अब जो इसका सरनामा है, द टाइटल, इट सेज दाऊद का मिक्ताम। अब इंसिडेंटली इब्रानी बाइबल में ये पहली आयत होती है। जो भी उसका टाइटल होता है ज़बूर का, जो भी सरनामा होता है ज़बूर का, वो पहली आयत गिना जाता है। लेकिन जब हम तराजिम की बात करते हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी के तराजिम हो या उर्दू या किसी और ज़ुबान के, तो हम टाइटल को आयत के तौर पर नहीं लेते। इसलिए इब्रानी बाइबल में हर ज़बूर में आपको एक कम से कम जहाँ पर सरनामा या टाइटल है, वहाँ पर एक आयत ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ लिखा है दाऊद का मिक्ताम। बहुत से ज़बूरों में हमें ये मिलता है दाऊद का मज़मूर, ज़बूर। कहीं कहीं पर हमें ये भी मिलता है कि मीर मुगन्नी के लिए ये हिदायत हैं इस ज़बूर को गाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और टाइटल हमारे सामने आ गया जो कहता है ये एक मिक्ताम है। इब्रानी अगर हम देखें तो उसमें मिख्ताम ली दावेद, दाऊद का मिक्ताम इब्रानी का लफ्ज़ है। और आपको मालूम है कि इब्रानी के लफ्ज़ अक्सर 3 हरूफ की जड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसकी जो जड़ है इस लफ्ज़ की, मिक्ताम की, उससे एक और लफ्ज़ निकलता है जो कि जिसका मतलब है खालिस सोना, चौखा सोना, फाइन गोल्ड। और इसी रूट से एक और लफ्ज़ निकलता है जिसका मतलब है स्टेन, एक दाग। अब आप कहेंगे कि खालिस सोने में या फाइन गोल्ड में और एक स्टेन में, एक दाग में क्या मुमासलत हो सकती है? तो आपको बताता चलूं कि अगर सफ़ेद कपड़े पर चाय का दाग लग जाए या कॉफ़ी का दाग लग जाए तो वो बड़ी दूर से नज़र आ जाता है, इट स्टैंड्स आउट। इसी तरह अगर किसी ने फाइन गोल्ड पहना हुआ है तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना तारुफ खुद होता है। इसी तरह जिन ज़बूरों को मिक्ताम कहा गया, ये वो ज़बूर हैं जो कि दूसरे ज़बूरों से अफजल हैं। मुझे नहीं मालूम कि खुदा के कलाम की इस तौर से हम दर्जा बंदी कर सकते हैं या नहीं। पूरा कलाम ही हमारे लिए तो अफजल है,
لیکن ایک مقتام ایسا زبور ہے جس کو اگر میں انگریزی میں کہنا چاہوں تو یہ کہوں گا a gem of a psalm that stands out among the other psalms. یہ ایک بڑا خاص، ایک بڑا خوبصورت زبور ہے یہ، جیسے کہ ایک نگینہ ہوتا ہے زبوروں میں. اگر زبور کی کتاب پورا کوئی زیور ہے تو اس میں نگینہ مقتام ہوگا. تو یہ داؤد کا مقتام ہے. اس زبور کو ہم بڑے بڑے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی 6 آیات میں داؤد اپنے ایمان کو، موجودہ ایمان کا اقرار کر رہا ہے کہ اس کا ایمان ہے کیا. اور پھر اگلی جو آیات ہیں 7ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک، وہاں پر وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس ایمان کی بنیاد پر اس کی مستقبل کی امید کیا ہے. So it's a believer's present faith and a future hope. And the future hope springs out of the present faith. پچھلے سال انہی دنوں میں، تقریباً انہی دنوں میں ہم لاک ڈاؤن میں چلے گئے تھے. ایک وائرس تھا جس نے دنیا میں تباہی مچا دی، لوگوں کو اپنے گھروں میں قید ہونے پر مجبور کر دیا، کاروبار بند ہو گئے اور سب کچھ تاریک نظر آ رہا تھا. لیکن اس وقت بھی جو ایماندار تھے وہ یہ مانتے تھے کہ یہ وقتی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ سدا تک نہیں رہے گا. اور ان کے ایمان نے ان کی ایک امید کو جنم دیا. اور آج ہم پچھلے سال سے بہت بہتر حالات میں، اگرچہ کہ وہ وائرس ابھی بھی ہے، لوگ ابھی بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ویکسینیشن شروع ہو چکی ہے. اب اس کی انٹینسٹی شاید اتنی زیادہ نہیں رہی. تو وہ جو ہمارا ایمان تھا جس نے ہمیں امید دلائی تھی، اب وہ امید ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری زندگیوں میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو a present faith and a future hope، اس طرح سے ہم اس زبور کو دیکھیں گے. اب داؤد کا ایمان تھا کیا؟ پہلی آیت میں وہ کہتا ہے، اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں. اب یہ جو لفظ ہے پناہ، ریفیوج، یہ آپ کو بہت جگہ پر زبوروں میں ملے گا. خداوند ہماری پناہ ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہماری ڈھال ہے، وہ ہماری سپر ہے، وہ ہماری مضبوط چٹان ہے، محکم قلعہ ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بہت سے ہم معنی الفاظ ہمیں زبوروں میں نظر آتے ہیں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی توجہ اس لفظ پناہ کی طرف دلانا چاہوں گا. فرض کریں میرے پیچھے میرا کوئی دشمن لگا ہوا ہے جو میری جان لینا چاہتا ہے، مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے، اور میں اس دشمن سے بھاگ رہا ہوں. داؤد کی زندگی میں یہ تجربات بہت ہوئے. پہلے وہ ساؤل سے، جو بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، اس سے بھاگتا رہا، اور اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنے بیٹے ابی سلوم سے وہ بھاگتا رہا. وہ دونوں اس کی جان کے دشمن تھے. تو اگر میرا کوئی دشمن میرے پیچھے لگا ہو اور میں اسے بھاگ رہا ہوں، اور اچانک مجھے ایک خیال آئے کہ میرا ایک ایسا دوست ہے جو مجھے پناہ دے سکتا ہے، جس کے پاس جا کر میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھوں گا. میں اس دوست کے پاس جاتا ہوں، وہ دوست کہتا ہے فکر نہیں کرو، تم اب میری پناہ میں آ گئے ہو، اور وہ مجھے اپنے گھر میں چھپا لیتا ہے. اب جتنا عرصہ میں اس کے پاس رہوں گا، میری زندگی اور موت کا دار و مدار اس پر ہے. اگر وہ میرا دوست بھی ہے اور میرے دشمن کا دوست بھی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کو بلا لے کہ آجا، تیرا دشمن یہاں پر چھپا ہوا ہے. پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ انسان ہوتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے. تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے. تو
جب میں کسی کی پناہ میں آ گیا تو میں نے اپنے آپ کو اس کے اختیار میں کر دیا. I am now banking solely on that person. میں اس کے اختیار میں آ گیا. میری جان اور کا دار و مدار اس پہ، زندگی اور موت کا دار و مدار اس پہ ہے. میری جو روزمرہ کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کا دار و مدار مجھ پر ہے. اب میرا تعلق جس علاقے سے ہے، خیبر پختونخوا کا، وہاں کا جو مورل کوڈ ہے جس کو پختو کہا جاتا ہے، وہاں یہ ہے کہ اگر آپ کا دشمن بھی آپ سے پناہ مانگے گا تو آپ کو اس کو پناہ دینی پڑے گی. اور پھر اس کو پناہ دیتے ہوئے اگر آپ کو اپنی جان بھی گنوانی پڑی تو آپ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آپ کی پناہ میں آ گیا ہے. تو جب زبور نویس داؤد یہ کہتا ہے میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ My God, I absolutely squarely trust in you. I declare my trust in you. میں اپنے آپ کو کلی طور پر، مکمل طور پر تیرے اختیار میں دے دیتا ہوں. یہ ہے داؤد کا ایمان. اس نے اپنے آپ کو خدا کے کنٹرول میں دے دیا، خدا کے اختیار میں دے دیا. اور اسی لیے شاید خدا کہتا ہے کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کے موافق ہے. He is after my own heart. تو پناہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ یا خدا کو اپنی پناہ ڈکلیئر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر کلیتاً خداوند کے اختیار میں دے دیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اس کے سامنے. اپنی مرضی کو، اپنے نام کو، اپنی بادشاہت کو، جیسا کہ ہم دعائے ربانی میں کہتے ہیں تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی پوری ہو. تو سب کچھ سرنڈر کر دینا ہے خداوند کے سامنے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ میرا ایمان کیا ہے؟ کہ خدا میری پناہ ہے. میں نے اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دے دیا. I am now totally under the control of my God. اب میں ایک پتلی ہوں. اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. یہ اس کا ایمان ہے. ٹوٹل ڈپینڈنس آن گاڈ. کل ایمان اس کا یہ ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، مکمل طور پر کامل توکل رکھتا ہے اپنے خدا پر. بہت دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں خدا پر، لیکن کیا ہم اس پر بھروسہ بھی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. میں نے خداوند سے کہا تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں. کئی تراجم میں، انگریزی کے تراجم میں، اے خداوند تو میری خوشنودی ہے. یو آر مائی ڈیلائٹ، ان یو آئی ٹیک ڈیلائٹ. میں نے خداوند سے کہا تو ہی رب ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی مہیا کرنے والا ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں. I absolutely trust in you. Every good that happens to me comes from you. اور تیرے ہی حضور میں، تیری ہی شریعت میں اور تیرے ہی پیچھے چلنے میں میری بھلائی ہے. ایبسلوٹ ہے. یہ اس کا ایمان ہے. ایبسلوٹ ٹرسٹ ان the one God he believes in. تو وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ میں خداوند کی پناہ میں ہوں، خداوند میں میری خوشنودی ہے. ایک اور چیز ہے جس میں میں بہت خوش ہوتا ہوں، جس میں میری خوشنودی ہے، اور وہ ہے ایمانداروں کی رفاقت. تیسری آیت میں وہ کہتا ہے زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے.
تو وہ کہتا ہے نہ صرف خدا میں میری خوشنودی ہے بلکہ ان لوگوں میں بھی ہے جو میرے ہم ایمان ہے، جو اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس پر میں رکھتا ہوں. آئی ڈیلائٹ ان دا فیلوشپ آف بلیورس. جب میں آ جاتا ہوں ان کی کمپنی میں، اور وہ کہتا ہے مقدس ہیں، دے آر سینٹس. اس کا یہ مطلب نہیں دے آر سن لیس، ان میں گناہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا نے ان کو علیحدہ کر دیا ہے. خدا نے کسی خاص مقصد سے ان کو علیحدہ کر دیا، جیسے خدا نے قوم بنی اسرائیل کو دوسری قوموں سے علیحدہ کر دیا تاکہ وہ ایک ماڈل قوم بن جائیں اور وہ خدا کے نام کو جلال دے سکیں، دوسری قوموں کو اس تک لانے کا وسیلہ بن سکیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جو مقدس ہیں، the mighty ones of God، وہ کہتا ہے وہ برگزیدہ ہیں، ان میں میری خوشنودی ہے. ہم جاتے ہیں نا سنڈے کے سنڈے چرچ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ مجبوری سمجھ کر، یا واقعی ہمیں خوشی ملتی ہے اپنے ہم ایمان لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنے میں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں، ان کے ساتھ مل کر عبادت کرنے میں. وہ کہتا ہے جن میں میری پوری خوشنودی ہے. سو خدا پر ایمان ہے، خدا پر توکل ہے، خدا پر بھروسہ ہے، خدا میں خوشنودی ہے. اور کن میں خوشنودی ہے؟ وہ لوگ جو اسی خدا پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن میں میری خوشنودی نہیں ہے. اور وہ کون ہیں؟ وہ جو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. چوتھی آیت میں دیکھیں، غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. چاہے وہ آج بہت خوش ہوں، نہایت سرفراز ہوں، وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا جب ان کا غم بڑھ جائے گا. جب عدالت ہوگی، جب ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جب وہ اپنی سزا بھگتیں گے تو پھر ان کا غم بڑھے گا. چاہے وہ آج خوشنود کیوں نہ ہو، خوش اور شادمان کیوں نہ ہو، لیکن وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب ان کا غم بڑھ جائے گا. میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا. ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا. میں ان کے ساتھ ان کی قربانیوں میں شریک نہیں ہوں گا. کرنتس کے نام اپنے خطوط، کرنتس کی کلیسیا کے نام اپنے خطوط میں پالوس رسول بھی یہ کہتے ہیں نا کہ شیاطین کی قربانیوں میں شریک نہیں ہونا. زبور میں داؤد یہی بات کر رہا ہے. زبور میں وہ کہتا ہے نہیں، میں ان کے ساتھ ان کے خون کے تپاون نہیں تپاؤں گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہیکل میں بھی خون بہایا جاتا تھا، ہیکل میں بھی جانور قربان کیے جاتے تھے، لیکن کلام مقدس میں خدا نے خون کی حرمت رکھی تھی. ایک تو اس لیے کہ خون میں ہر جاندار کی جان ہے، خدا نے کہا خون نہ کرنا. اور دوسرا یہ کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے گناہوں کی. تو خدا کے حضور، داؤد کے خدا کے حضور بھی خون کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، لیکن they were پیور، ان کا مقصد کچھ اور تھا. اور یہاں پر جو شیاطین کو قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں وہاں پر خون کو ڈسگریس کیا جاتا تھا. آج بھی بہت سارے کلٹس ایسے ہیں جو خون پیتے بھی ہیں، ان کے نزدیک خون کی کوئی حرمت نہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ان کے تپاون نہیں تپاؤں گا، میں ان کے ساتھ ان کی قربانیوں میں شریک نہیں ہوں گا. دوسرے الفاظ میں داؤد کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ہاں وہ اس دنیا میں میرے ساتھ رہتے ہیں، شاید میری دیوار سے دیوار ملی ہے، مجھے ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق رکھنا ہے، لیکن ایک حد مجھے کھینچنی پڑے گی. I will have to draw a fine line کہ جس کے پار میں نہیں جا سکتا. میں ان کی عبادات میں شریک نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ ہم اس کو بہت لائٹلی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو خیر ہے یار، میرے ایمان پہ ان چیزوں کا کیا اثر پڑے گا. داؤد کہتا ہے نو،
میں ایسا نہیں کروں گا۔ پالوس کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا، اور وہ کہتا ہے میں اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا۔ I will not declare the names of their gods۔ میں ان کے دیوتاؤں کو، ان کے معبودوں کو نہیں پکاروں گا، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری خوشنودی ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنے میں ہے، لیکن غیر ایمانداروں کے ساتھ میں ان کی عبادات میں شریک نہیں ہوں گا۔ ایمانداروں کے ساتھ میں بیٹھ کر عبادت ضرور کروں گا۔ اب وہ پھر کہتا ہے چونکہ میں نے خدا کو اپنی پناہ ڈکلیئر کر دیا، اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دیا ہے، تو پھر وہی ہے جو میری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، تو میرے بکھرے کا محافظ ہے۔ اس نے کہا جب میں نے اپنے آپ کو خدا پر چھوڑ دیا، اس کے اختیار میں دے دیا، تو پھر میری ساری ضروریات، چاہے وہ خوراک کی ہیں، چاہے وہ مشروب کی ہیں، چاہے جس چیز کی بھی ہوں گی، خدا ان کو پورا کرے گا۔ وہ میرے بکھرے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ 5ویں آیت میں کہتا ہے خداوند ہی میری میراث ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ جب خداوند ملک مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر لے آیا، اور پھر 40 سال کے بعد یشوع کی قیادت میں وہ موعودہ ملک میں پہنچے، تو خدا نے پہلے ہی سے انتظام کر رکھا تھا کہ اس ملک کو 12 ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے گا، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حوالے سے۔ اب اس میں یہ ہوا تھا کہ یوسف کی میراث اس کے ایک بیٹے کو مل گئی، اور ایک اور قبیلے کی میراث اس کے دوسرے بیٹے کو، منسی اور افرایم کو، یعنی یوسف کو 2 حصے میراث کے مل گئے، اور ایک قبیلہ ایسا تھا جس کو میراث نہیں ملی، اور وہ قبیلہ تھا لاویوں کا۔ بنی لاوی کو زمین میں کوئی میراث نہیں دی گئی، کیونکہ وہ خداوند کے گھر کی خدمت پر، خدا کی خدمت پر معمور تھے۔ They were to serve God, so they did not get any land۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ ان 12 قبیلوں کو یہ حکم دیا گیا کہ 48 شہر 48 سٹیز ان کے لیے مختص کر دو جہاں پر یہ رہیں گے، اور ہارون کو گنتی کی کتاب میں خدا نے کہا میں تیری میراث ہوں۔ باقی سب کو جسمانی میراث مل گئی، زمین مل گئی، طبعی میراث، نیچرل انہیریٹنس مل گئی۔ بنی لاوی کو، بنی ہارون کو خدا نے کیا کہا؟ میں تیری میراث ہوں۔ I will be your inheritance۔ داؤد کو، جو ہم نے پچھلی بائبل سٹڈی ابھی کی پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب کی، وہاں پر ابرام کو خدا نے کہا میں تیری ڈال، میں تیری سپر اور تیرا بڑا اجر ہوں۔ یہ زمین بھی میں نے تیری اولاد کو دے دی، لیکن تیرا بڑا اجر میں ہوں۔ What a beautiful thing! What a beautiful thing! خدا کہہ رہا ہے میں تمہاری میراث ہوں۔ How far superior that is than any earthly belonging۔ خدا کہہ رہا ہے، اور یہاں پر جب داؤد کہتا ہے خداوند ہی میری میراث ہے، اب وہ بنی لاوی سے نہیں ہے، وہ بنیامین کے قبیلے سے ہے، اس کا باپ بیت الہم کا رہنے والا ہے، اس کی وہاں پر زمین ہوگی ضرور جو اس کو اور اس کے خاندان کو ملی ہوگی۔ کا جریب میرے لیے دل پسند جگہوں پر پڑی، اچھی جگہ مل گئی، زرخیز جگہ مل گئی۔ لیکن داؤد کیا کہتا ہے؟ خداوند کو تو میری میراث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تیری پناہ میں ہوں۔ I trust in you, I believe in you،
یو آر مائی انہیریٹنس، تو میری میراث ہے اور تو ہی مجھے سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ اب داؤد کی میراث پر تو رشک کیا جا سکتا نا کہ ایک چھوٹا سا چھوٹی عمر کا چرواہا بنی اسرائیل کا بادشاہ بن گیا، خدا نے اس کو اتنا سرفراز کیا، لیکن وہ کہتا ہے میرے لیے جو کچھ میرے خدا نے مقرر کیا، چونکہ وہ میری میراث ہے، اس لیے جو کچھ اس نے میرے لیے مقرر کیا ہے میں اس میں خوش ہوں۔ بہت دفعہ خداوند ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنے لیے خود ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آبجیکٹیو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے حصول میں ہمیں ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اور قسم کے ذہنی امراض، نفسیاتی امراض میں ہم گر جاتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ اگر سب لوگ اس بات پر اکتفا کر لیں کہ خداوند نے جو کچھ ہمارے لیے ٹھہرا دیا ہے وہ اچھا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، وہی ہماری میراث ہے، اور ہم اس کو خوشی سے قبول کرتے ہیں، تو خود سوچ لیں کتنی ٹینشن، کتنی سٹریس کم ہو جائے گی، کتنی بیماریاں کم ہو جائیں گی۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، تو میرے بکھرے کا محافظ ہے۔ واٹ ایور یو ہیو تھاٹ فار می یو وڈ پروٹیکٹ اٹ، جو کچھ تو نے سوچا ہے مجھے دینے کے لیے تو خود اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ تو مجھے دے رہا۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ تو عزیزو، یہ تھا داؤد کا ایمان کہ اس نے خدا کے سامنے ایبسلوٹ سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو خدا کے اختیار میں دے دیا، اور اس نے کہا خداوند میں میری خوشنودی ہے، میری بھلائی ہے، اور اپنے ہم ایمان لوگوں میں میری خوشنودی ہے، میں ان میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں، غیر قوموں کی طرف میں نہیں جاؤں گا، ان کی عبادتوں میں میں ان کا شریک نہیں ہوں گا، اور جو کچھ خداوند نے میرے لیے ٹھہرا دیا میں اس کو قبول کرتا ہوں، دل سے اس کو قبول کرتا ہوں، نہ کم نہ زیادہ۔ اب داؤد کی میراث جیسا میں نے پہلے کہا قابل رشک تھی۔ آپ کہیں گے اچھا جی یہ میراث اگر ہمیں بھی مل جائے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ داؤد اگر بادشاہ نہ بھی بنتا، وہ چرواہا بھی رہتا، وہ اس میں بھی شادمان رہتا، اگر خداوند نے اس کے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہوتا۔ اب اس ایمان سے، اس موجودہ ایمان سے اس کی امید جنم لے رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ اب یہاں سے اردو میں تو وہ ٹینس ہمیں نہیں نظر آ رہا، بٹ دس از ناؤ کنٹینیوس ٹینس، فیوچر کنٹینیوس ٹینس۔ خداوند میری تربیت کرتا رہے گا، مجھے حکمت بخشتا رہے گا، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ اب رات سونے کے لیے ہوتی ہے، آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری تربیت اس وقت میں بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر میں اس کو نئے عہد نامے کے کانٹیکس میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو جب ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں اس کے بعد ہماری تقدیس کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور خدا کا کلام اور خدا کا پاک روح مل کر ہمیں سینکٹیفائی کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں۔ اب رول قدس کے کوئی ورکنگ آورز نہیں ہیں، ہی ڈزنٹ ورک 9 to 5، اس کا کوئی ویکینڈ بھی نہیں ہے، 24/7 آن ڈیوٹی۔ تو کیا کہنا کی کوشش کر رہا ہے داؤد کہ وہ خداوند میری تربیت کرتا ہے، خداوند مجھے حکمت بخشتا ہے، خداوند مجھے سینکٹیفائی کر رہا ہے، تقدیس کر رہا ہے، اور تقدیس کا یہ عمل اس وقت بھی جاری رہتا ہے جب شاید میں سو رہا ہوتا ہوں۔
میرا دل پاک کر کیا جا رہا ہوتا ہے اندر سے. آئی ایم بینگ کلینزڈ. اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا یہ تجربہ ہے یا نہیں، لیکن میں اس تجربے سے بارہا گزرا ہوں کہ اکثر صبح اٹھتے ہی بڑا ایک لطیف سا احساس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ کچھ ہو کے ہے اندر. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری امید کیا ہے، چونکہ میں نے اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دے دیا، سرنڈر کر دیا. اب میرا خدا مجھے پاک کرتا ہے، میری تربیت کرتا ہے، مجھے حکمت سکھاتا ہے، میری تقدیس کرتا ہے. He sanctifies me 24/7. وہ پاک روح وقت ضائع نہیں کرتا. میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دائنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی. دائنے ہاتھ کا جو ایڈیم ہے بائبل مقدس کا، جو میٹافور ہے، اس کا مطلب ہے پاور، اتھارٹی. وہ کہتا ہے کہ چونکہ خدا میرے دائنے ہاتھ ہے، ہز مائٹ، ہز اتھارٹی، اس کی قدرت، اس کی طاقت مجھے حاصل ہے، اس لیے مجھے جنبش نہیں ہوگی، نہیں ہونے کی. کہہ رہا ہے کہ خدا مجھے ہلنے نہیں دیتا، وہ میری تقدیس کرتا ہے، وہ مجھے گرنے نہیں دیتا، چونکہ وہ میرے دائنے ہاتھ ہے. میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا. پھر وہ کہتا ہے اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا. تو کیا کچھ مل رہا ہے ہمیں؟ حکمت، پاکیزگی، سینکٹیفیکیشن، خدا کی حضوری، خدا کا ہمیں سنبھال لینا، گرنے نہ دینا. اور دوسرا وہ کہتا ہے میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، خدا کی پروٹیکشن. وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اس ایمان کے وسیلے سے میری امید یہ ہے کہ خدا مجھے اپنی سیکیورٹی میں، اپنی نگہبانی میں رکھے گا. اب جو اگلی 2 آیات ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، مسیحائی ہیں، میسیانک. 10ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. پطرس پینتیکوست کے دن جب تقریر کرنے کے لیے، وعظ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے اس آیت کو یسوع مسیح کی جی اٹھنے کے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا. پولس رسول بھی پسدیا کے انطاکیہ میں ایک عبادت خانہ میں اعمال کی کتاب کے 13ویں باب میں ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں، اور اگین ایز اے پروف آف ہز ریزریکشن. اب مجھے نہیں پتا کہ داؤد کو آئندہ کی زندگی کے بارے میں کتنی معلومات تھیں، اس کا علم الآخرت یا اسکیٹالوجی کا علم کتنا تھا، کیونکہ پرانا عہد نامہ اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ نہیں سکھاتا. جو بھی ہمارے پاس تعلیم ہے جی اٹھنے کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، وہ سب ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اور ان کے رسولوں کے وسیلے سے پہنچی ہے. لیکن یہاں پر خدا اپنے بندہ داؤد کے تھرو نبوت کر رہا ہے، اور نبوت کر رہا ہے اس ابن داؤد کے بارے میں جس کا وعدہ خدا نے داؤد سے کیا تھا. آئیے دیکھیں اعمال کی کتاب کے 2 باب میں جب پطرس اس چیز کو کوٹ کرتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں. اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 27ویں آیت سے، اس لیے تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا. تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا. آئے بھائیوں، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا
اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اس نے پیش گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ یہ پیش گوئی تھی، نبوت تھی جو خدا نے اپنے بندہ داؤد کے وسیلہ سے کی، اور اس کا ڈائریکٹ اشارہ تھا یسوع مسیح کی طرف۔ داؤد کا جیسا کہ پطرس نے بتایا، وہ مر بھی گیا، دفن بھی ہوا، آج تک قبر بھی موجود ہے۔ جو کچھ بھی پطرس نے بتایا، اسی طرح ہم بھی جب مر جائیں گے، ہم بھی اپنی قبروں میں اتریں گے، ہمارے جسم بھی گل سڑ جائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے نہیں تھی، نہ یہ داؤد کے لیے یہ آیت ہے۔ یہ آیت تھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، جو مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ٹھہرا۔ اب اس کی یہ بات ہمیں کیا امید دلاتی ہے؟ اگر ہم یہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ ایک دن ہم بھی دوبارہ مردوں میں سے جلائے جائیں گے، ہم بھی قیامت سے گزریں گے، ہم بھی دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے جلالی بدنوں کے ساتھ۔ تو داؤد کی بھی یہ امید تھی کہ خدا اس کو نہیں چھوڑے گا، چاہے اس کا جسم گل سڑ بھی جائے گا، جو کچھ بھی ہو جائے گا اس کے ساتھ، وہ پھر بھی اس کو یہ امید تھی کہ وہ خداوند کی حضوری میں رہے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ یہاں پر خدا کے دائنے ہاتھ کا ذکر اب آ گیا۔ پہلے تو اس نے کہا تھا نا تو میرے دائنے ہاتھ ہے، داؤد نے اپنے دائنے ہاتھ کا ذکر کیا تھا، یہاں پر خدا کے دائنے ہاتھ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس سے مراد وہی ہے خدا کی قدرت، اس کی طاقت، اس اتھارٹی، اس کا اختیار۔ لیکن ایک اور شخصیت بھی ہے جو خدا کے دائنے بیٹھی ہے، اور وہ ہیں خداوند یسوع مسیح۔ اور وہ وہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے لیے شفاعت کر رہے ہیں، اور داؤد کہتا ہے وہ شفاعت بھی کنٹینیو رہے گی۔ دائمی خوشی ہے، کامل خوشی ہے خداوند کے حضوری میں، اور اس کے تیرے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے، شادمانی اور خوشی۔ تو میری اور آپ کی دائمی خوشی کیا ہے؟ کہ خدا کے دائنے ہاتھ پر جو خدا نے سب سے بڑا قدرت کا کارنامہ کیا، معجزہ کیا، وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو گلنے سڑنے نہیں دیا قبر میں، اور اس کو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ This was a display of God's power. داؤد کیا کہتا ہے، زبور نویس کیا کہتا ہے؟ یہی ہمارے لیے کامل خوشی ہے، یہی ہمارے لیے شادمانی ہے کہ خدا کا دائنا ہاتھ مضبوط ہے، وہ ہمیں بھی بچانے کے لیے قادر ہے، اور ہم بھی اسی طرح سے ایک دن زندہ کیے جائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا داؤد کا ایمان اس کے مستقبل کی امید کی بنیاد بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا جسم امن و امان میں رہے گا، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آنے والی زندگی میں بھی وہ خدا کی حضوری میں رہے گا۔ کامل خوشی کی بات کرتا ہے، دائمی شادمانی کی بات کرتا ہے۔ وہ ایمان کیا تھا؟ کہ میں نے اپنے آپ کو کلیتاً خدا کے ہاتھ میں دے دیا، یہ اس کا ایمان ہے۔ اختیار خدا کے اختیار میں دے دیا، اس میں وہ خوشی ڈھونڈتا ہے، اس کے ہم ایمان لوگوں میں اس کی خوشنودی ہے، وہ دوسرے قوم کے ساتھ ان کے معبودوں کی پرستش نہیں کرتا، اور جو کچھ خدا نے اس کے لیے مقرر کیا وہ اس میں خوش ہے، اور اس کو امید کیا ہے کہ وہی خدا اس کی تربیت کرتا رہے گا، اس کو حکمت بخشتا رہے گا، اس کی سینکٹیفیکیشن کرتا رہے گا، اس کو پاک کرتا رہے گا،
وہی خدا اس کو شادمانی بخشے گا، اس کی پروٹیکشن کرے گا، نہ صرف اس زندگی میں بلکہ آنے والی زندگی میں بھی۔ سوال یہ ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ہم نے اس کو اپنی پناہ مانا ہے؟ کیا ہم اس پہ کامل بھروسہ اور کامل توکل رکھتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم داؤد کی طرح ہم بھی اس دائمی خوشی میں، اس ہمیشہ کی شادمانی میں رہیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔